नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवांजो प्रोग्राम डायलॉग संगत अवांजो मेज़बान हफ़ीज़ कुंबर हाज़िर है। खलील जिब्रान जे देश जी एक औरत लतीफ़ जे देश ते पहुती ऐं हुनखे सिंध जी धरती वेलकम कयो ऐं हूअ लतीफ़ जी धरती ऐं उन जी मिट्टी जे रंग में रंगिजी वई। असांजे अॼोके प्रोग्राम जी जेका महिमान शख़्सियत आहे उहा आहे मोहतरमा ख़ुनवा भुट्टो, जेका पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जी अॻवान है। अचो साणस गुफ्तगू करूँ ऐं कुछ हाल अहवाल वठूँ। मैडम ख़ुनवा भुट्टो साहिबा, हम आपको स्टूडियो में आने पे खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सिंध को कैसे पाया? अच्छे तरीके से देखते हैं तो फिर आप ऐसे खूबसूरती देख सकते हैं जो किसी दूसरे जगह में मौजूद नहीं है। इसमें जैसे मैजिक है और उसका मैं समझती हूँ सबसे बड़ा मैजिक खूबसूरती वो रात में हमारे कहानी बहुत मुख्तलिफ कहानी है और लंबी कहानी है। मैं और सिंध की धरती के मेरा कॉन्शियस बाशूर सिंध से हुआ, शाम से। जब से मैं मेरी शादी मुर्तज़ा से हुई, मैं उसी वक्त से सिंध देख सकती थी। मुर्तज़ा के आंखों में, मुर्तज़ा की अफ़ाल में। तो और मैं उस वक्त से ये सोच रही थी कि ये कौन सी किस्म की धरती है कि मुर्तज़ा अपने साथ दिमाग तक ला सकता है, दिल में और आंखों में। तो इसलिए मुझे बहुत शौक़ था इसी धरती को देखने के लिए। और जब इधर आए मैं मुर्तज़ा के आंखों से देखते थे सिंध को। और तो क्योंकि अगर मुर्तज़ा के आंखों से नहीं देखूंगी तो फिर ना गर्मी बर्दाश्त कर सकूंगी, ना दस्त बर्दाश्त कर सकूंगी, ना कोई तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकूंगी। लेकिन जब मैं मुर्तज़ा के ज़रिए देखूंगी तो फिर मुझे हर चीज़ में बर्दाश्त कर सकती हूँ और उसके पीछे फिर देख सकती हूँ क्या है। यानी सिंध को ज़्यादा डेप्थ, मुर्तज़ा सिंध को और डेप्थ दिया। अच्छा मैडम, आप एक पार्टी की सरबराह है जो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के नाम से है। कुछ पार्टियां जो होती हैं वो केडर पार्टियां होती हैं, कुछ पार्टियां जो होती हैं वो पॉपुलर पार्टी के नाम से जानी जाती है। पॉपुलर पार्टियां भी हैं, केडर पार्टियां भी हैं, ख़ासतौर आइडियोलॉजिकल जो पार्टीज़ होती हैं। आप अपनी पार्टी को कहाँ देख रही हैं, कहाँ वो खड़ी है? देखिए, जब आपकी पार्टी केडर की पार्टी है तो ये काफ़ी वक्त के लिए नहीं चल सकेगी, जल्दी से ख़त्म हो जाती है और जल्दी से इसमें वो मुनक़सिम हो जाएगी। पार्टी को हिफाजत करने के लिए पॉपुलर पार्टी होना चाहिए। और आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो पार्टी की स्ट्रक्चर रिवोल्यूशनलाइज कर रहे हैं और आवाम के पास
پورے پارٹی اسٹرکچر عوام کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اس میں الیکشنز کر رہے ہیں تاکہ ہمارا کیڈر عوام ہو جائیں گے، نہ لیونگ روم اور ڈرائنگ روم کے کیڈرز اور نہ ڈرائنگ روم کے پارٹی ہو جائے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان میں کافی ایسے غلطی ہوتی ہے پارٹیوں میں کہ پارٹیز کیڈر پارٹیز ہے، فیصلے اوپر سے آتے ہیں، نیچے سے نہیں آتے ہیں، اور یہ غلط چیز ہے اور پارٹیوں کو کمزور کرواتے ہیں. تو ہماری پارٹی کیڈر کا نہیں ہے، ہماری پارٹی عوامی پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو جو بنی ہے اور میدان پہ آئی ہے، عام لوگوں کے درمیان جو آئی ہے، تو اس کا ایک جو ہے بننے کا جو پہلو ہے وہ ایک جذباتی بھی ہے. مرتضیٰ کی شہادت بھی ہے، پھر بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ بھی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو ان کے درمیان کوئی نظریاتی تضاد آپ واضح کر سکیں گی؟ کوئی نظریاتی تضاد ہے یا کیوں ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کیوں ڈیفرنٹ ہے پیپلز پارٹی سے؟ کس طرح؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آف 1988 اور بے نظیر کی پارٹی یہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے درمیان تضاد ہے. لیکن ہماری پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور یعنی انیشل پارٹی اور یہ پارٹی کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے. وہ اینٹی امپیریلسٹ تھے، سامراج کے خلاف تھے اور ہم سامراج کے خلاف ہیں. وہ اقتصادی سیاست عوامی بنانا چاہتے اور سیلف ریلائنٹ اقتصادی سیاستیں بنانا چاہتے، اور ہم سمجھتے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور حکومت کرنے عوام کا حق ہے. اور شہید بھٹو نے یہ کہا تھا بھی کہ عوام کا طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام کو اقتدار میں لانا چاہیے. تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے جیسے ہے. لیکن اگر آپ دوسری پارٹی کو دیکھیں گے اور ان کی پالیسیاں کیا تھے جب گورنمنٹ میں آئے in 1989 and in 1994 1993 تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پرو امپیریلسٹ ہے. ان کے وہ امریکہ سے حوصلہ ملتے ہیں اور واشنگٹن میں ان کو لابینگ کمپنی چاہیے. اور کیونکہ پاکستان میں وہ اس کا وجود اور طاقت کمزور ہو رہی ہے. تو that's totally against Bhutto's ideology. میڈم اس میں یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے جو پیپلز پارٹی بنائی اس میں اسلام ہمارا دین ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، سوشلزم ہماری جو اقتصادیات ہے. Do you believe in socialist economy? Absolutely. I'm not the only one. Is it viable yet after the collapse of Soviet Union, which was the economical collapse also? دیکھیں، اگر آپ فرانس میں جائیں گے اور امریکہ میں جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اکانومی میں بھی سوشلسٹ اسپیکٹس ہے. کیونکہ اکانومی اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی ہے اگر یہ سوشلسٹ اکانومی نہیں ہے. The protectionism in America is a socialism, is from socialism. امریکہ ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہیں پروٹیکشنزم کے لیے، لیکن وہ خود پروٹیکٹ کرتے ہیں کچھ انسٹیٹیوشنز اور کچھ جیسے ان کی ایئر لائن بزنس، جیسے ان کی فوڈ انڈسٹری، ان کی ایگریکلچر،
ہاں تو اس کے ساتھ یہ اگر آپ جائیں گے امریکہ کسی سپر مارکیٹ پہ میں آپ کتنے فرینچ پروڈکٹس مل سکتے ہیں, آپ کتنے برٹش پروڈکٹس مل سکتے ہیں. اگر آپ برطانیہ کے میں ایک سپر مارکیٹ میں جائیں گے آپ کتنے فورن پروڈکٹس مل سکتے ہیں. ہاں اگر فرانس میں تو یہ سب لوگ اپنے اقتصادیات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب امریکہ جاتے ہیں یہ آپ سے پوچھتے ہیں, ہاں جب آپ ایئرپلین پہ آپ کو ایک شیٹ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے ڈالرز ہے. یہ پروٹیکشنزم ہے. It means you are against the private sector? No, I am against elitism in the private sector. I am not against private sector. لیکن ہم آج یہ غلط سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر یعنی صرف امیر لوگ. ہاں آج پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب صرف امیر لوگ. میں یہ چاہتی ہوں کہ غریب لوگ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے حصہ بھی بن جائیں گے. تو میں جب پرائیویٹ سیکٹر غریب لوگ کا ہوگا میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر امیر لوگ کے پاس صرف ہوگا تو میں اس کے خلاف ہوں. ناظرین اسانی ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं इहो सिलसिलो उतां ई जारी रहंदो, पर पाण मिलूं था हिकिड़े मुख़्तसिर वक़्फ़े खां पोइ. स्टे विद अस. वेलकम बैक. अच्छा मैडम, मुझे याद आता है वो रिकॉर्ड पे भी है कि जब शहीद मुर्तज़ा भुट्टो का 40वां हुआ था तो आपने एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फलाई तंजीम या NGO तर्ज पे बनाने का ऐलान किया था. उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. क्या वजूहत? मुझे कुछ हुआ कि मैं और मैच्योर हो गई और मैंने ये समझ गई कि NGO और फलाही चीज़ें ये इस मुल्क की क्राइसिस का हल नहीं करेंगे. और मैं अवाम मुझसे एक NGO के किरदार से और बड़ा किरदार मांगते हैं मुझसे. हाँ तो मैं तो अवामी कॉल आंसर करूँगी और NGO के जगह में मैं सियासत में आऊँगी. ये मेरे लिए हाँ no, it wasn't a withdrawal. It's the contrary. I was running away from politics, from the responsibility of politics, by saying I will do charity. I don't want to do politics because I was scared of politics. کیونکہ جب آپ پالیٹکس کریں گے اس کا مطلب کہ آپ کا پرائیویٹ لائف ختم ہو جائے گی, آپ کا کمفرٹ پرسنل کمفرٹ ختم ہو جائے گا. تو اور مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا اسی کانسیپٹ سے, تو اس لیے میں نے آسان حل چوز کیا اور لوگوں کو کہا تھا کہ نہیں میں فلاحی چیز کروں گی تاکہ میں سیاست سے بھگ جاؤں گی. لیکن آخر میں نومبر میں جب 1 نومبر آیا میں نے یہ ڈیسیژن کیا کہ سیاست سے ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, اور NGOs کافی لوگ کر سکتے ہیں. اور NGO بنانے سے لوگ نہیں بھاگیں گے اور اس میں کوئی خطرہ چیز نہیں ہے. مجھے اور بڑا کردار سنبھالنا چاہیے, اس لیے پھر I took it and decided to must give all myself to politics. اچھا, آپ کی پارٹی جو ہے وہ ماسس سے کس ذریعے سے رابطے میں رہتی ہے؟ ذرائع کون سے ہیں ایسے جیسے ماسس سے آپ رابطے میں؟ ہمارا دیکھیں ہمارا کافی بیس ہے ماسس کے پاس, لیکن اس سوسائٹی کا ایک کینسر ہے, جیسے ہر سول سوسائٹی میں یہ کینسر ہوا کیپٹلزم کی وجہ سے اور سامراج کی وجہ سے. لوگ غیر سیاسی ہو گئے ہیں اور لوگ اپنے کردار پہ اعتماد
رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے مایوس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی طاقت کے خلاف کیسے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں. اور اس لیے تو یہ دس از ان دا لاسٹ 10 years، اور اس لیے ہم لوگ ہمیں سپورٹ کرتے تھے لیکن ایکٹیو پالیٹکس نہیں کرتے تھے کہ آپ لوگ بہت آئیڈیلسٹ ہے، ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، ہمیں ہمارا وی ہیو ٹو لیو، وی نیڈ ریلیف، پانی زمینوں کے لیے جابس، پتہ نہیں کیا روزگار. یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس از اے پروسیس، اٹس ناٹ اے فینومینا. ہمارے پالیٹکس از اے پروسیس، از ناٹ اے فینومینا. تو پروسیس ٹائم لگتا ہے، اور اسی 10 سالوں میں لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہاں کوئی کوئک فکس نہیں ہے سیاست میں، اور یہ سسٹم ابھی ہمیں نہ روزگار دے گا، نہ پانی دے گا، نہ کچھ دے گا. اگر ہم چیف منسٹر کو خود ہمارا ووٹ دیں گے، وہ خود نے ہمیں نہ روزگار دے سکتا ہے، نہ ریلیف دے سکتا ہے، نہ جسٹس دے سکتا ہے. اگر ہم پرائم منسٹر خود لوگ تھر پارکر پرائم منسٹر کو ووٹ دیا، ٹیل می ابھی کیا چیز ہے مختلف، کیا کتنے ترقی ہو گیا تھر پارکر میں، اور وہ پرائم منسٹر کو خود ووٹ دیا. نہ they didn't get jobs, they didn't get water, they didn't get anything, there was no relief. تو ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے، اور ابھی لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں ہمارے پارٹی میں، اور ہمارے ممبران ایکٹیو ہونے شروع کیے، کیونکہ ابھی تھوڑا آہستہ آہستہ اپنے کردار پہ اعتماد رکھتے ہیں، آہستہ تھوڑا. تو یہ ہمارا اسٹرکچر ہے، یہ ہمارا آرگنائزیشنل پروسیس ہے. میڈم آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یا آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے، اس میں ایک پارٹی کی سربراہ ایک عورت ہے، لیکن عورتوں کی جو شمولیت ہے پیپلز پارٹی شہید بھٹو میں نظر نہیں آتی. عورتوں کی شمولیت آپ کا مطلب کیا ہے؟ کون سے قسم کی عورتیں؟ یعنی خواتین ونگ ایکٹیو ہونی چاہیے، جس طرح مرد پالیٹکس کرتے ہیں، ان کی پارٹی سے مردوں کی تعداد زیادہ ہے. اور بھی بہت سی پارٹیاں ہیں جس میں جماعت اسلامی سے لے کے پیپلز پارٹی سے لے کے اور سندھ کی جو سیاست کرنے والے، اس میں بھی عورتوں کی پارٹیسپیشن ہمیں نظر آتی ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو، اس کی سربراہ ایک عورت ہے، لیکن ان کی خواتین ونگ جو ہے، وومن ونگ ہے، وہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، دیکھنے میں نہیں آ رہی. کیا ان کی خاص وجوہات؟ دیکھیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس میں تھوڑا سا میڈیا کی غلطی ہے، اور اس میں شاید ہماری سوسائٹی کا ٹریڈیشنز ہیں. میڈیا خاص طور پر ان عورتوں کو توجہ دیتے ہیں جو خاص طبقے میں شامل ہوتے ہیں. زیادہ غریب عورتوں کو توجہ نہیں دیتے. اور آج کون سیاست کر رہا ہے؟ ایسے عورتیں سیاست کر رہے ہیں جو یعنی سب سے زیادہ غریب طبقے سے نہیں ہے، ہاں بڑے طبقوں سے ہے، اور اوپر کے طبقے سے ہے. ہاں تو میڈیا ان عورتوں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں. ہماری عورتیں غریب عورتیں ہیں، ہاں سامنے میں میڈیا میں دے آر شائی آف دا میڈیا، ہاں لیکن موجود ہیں، اور آپ ان کو بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہاں اور you will not find them in front of the camera, they'll be standing behind the camera. اس لیے آپ کے نظر میں نہیں آتے ہیں. لیکن ہمارے کافی عورتیں پارٹی میں کافی عورتیں ہیں، لیکن یہ بلو ڈرائی کی عورتیں نہیں ہیں.
اچھا میڈم اس میں ایسے عورتیں ہیں جن کے پاس کوئی جن کو اپنے بچے لانا چاہیے میٹنگ میں، کیونکہ اپنے پاس نہ فلپینو ہے نہ کوئی ماسی ہے. ایسے عورتیں ہیں جن کے پاس جو بیوہ ہے اور ان کو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہے. ایسے عورتیں ہیں. اچھا میڈم اس میں یعنی آپ کی پارٹی جو کیمرہ پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے کیمرہ پسند نہیں کرتے یا فرنٹ پہ نہیں آ رہی، لیکن ممبرشپ تو ہوگی. پیپلز پارٹی شہید بھٹو میں عورتوں کی ممبرشپ جو ہے وہ کتنے % ہوگی؟ وہ ممبرشپ تو ریکارڈ پہ ہوگی. نو، ابھی تک ہمارا ممبرشپ ریکارڈ پہ نہیں ہے. آج ہم ممبرشپ ڈرائیو کر رہے ہیں. ابھی آج ہم شروع کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے ہم ممبرشپ ڈرائیو کر رہے ہیں. ہمارا ممبرشپ ڈرائیو نئے طریقے سے ہم کر رہے ہیں، جو وہ نیچے سے آئے گا نہ اوپر سے آئے گا. یعنی کیونکہ پیپلز پارٹی کے ممبرشپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں اتنا تھا پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ، یعنی اصلی ممبرشپ نہیں تھا. اوپر سے یہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس وہ خود کرتے تھے اور اچھے طریقے سے نہیں کرتے تھے. ہم نیچے سے کر رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو ریکارڈ پہ نہیں کہہ سکتی ہوں کتنے ہیں، لیکن شاید 1 سال کے بعد میں آپ کو بتا سکتا. ہماری سینٹرل کمیٹی میں ایک عورت ممبرز ہے. آپ بتاؤ کتنے دوسرے پارٹیاں میں عورت ممبرز ہے سینٹرل کمیٹی میں؟ There are many other parties which are away from this, but there is a major population of women in Pakistan. I think 52%. I think But women in general are not empowered politically in Pakistan. Women in general. عورتوں کے پاس کافی سیاسی اختیارات نہیں ہیں پورے پاکستان میں. اچھا اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کو کس طرح کام کرنا چاہیے؟ یہ ایک ایشو ہے کہ عورتوں کے لیے پالیٹکس جو ہے وہ یا تو کبیرہ گناہ ہے یا ایک پروہیبیٹڈ جو ہے وہ اس کا ٹری ہے. تو پارٹیوں کو کام کرنا چاہیے اس پہ. تو کس طرح کریں؟ کیا پارٹیز آر فیسنگ پرابلمس اور پارٹیز کو کس طرح نکلنا چاہیے اس پرابلم سے؟ یہ بھی ایشو ہے. پولیٹیکل ایکٹیویزم اور جب آپ اصلی ایشوز پہ کام کریں گے تو آپ کا پولیٹیکل ایکٹیویزم بڑھ جائے گا اور پولیٹیکل کلچر بڑھ جائے گی. ناظرین اسانی ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं इहो सिलसिलो उतां ई जारी रहंदो, पर पाण मिलूं था हिकिड़े मुख़्तसिर वक़्फ़े खां पोइ. स्टे विद अस. ویلکم بیک. اچھا میڈم، ایک مرتضیٰ بھٹو کی پالیٹکس جو پاکستان میں وہ آئے تھوڑا وقت رہے، اس میں آپ کو شہید مرتضیٰ بھٹو کی پالیٹکس میں ان کا پولیٹیکل جو اسٹائل تھا اس میں کتنی جذباتیت نظر آتی تھی؟ ایک ینگ مین تھا، وہ باہر رہے پھر یہاں آیا. ہاں، اس میں کافی جذبات، مرتضیٰ کافی جذباتی آدمی تھا بالکل، اور اس میں دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. جذبات تو بہت ضروری ہے سیاست میں، اور آپ جذبات کے بغیر آپ سیاست نہیں کر سکتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک پولیٹیکل گھرانے کا بندہ، خاندان کا جو فرد ہو، وہ 16 سال 17 سال باہر بھی رہا ہو، پھر یہاں آئے اور وہ شہید بھی ہوگی، کیا یہ یہاں کے پولیٹیکل ماحول کے اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تھے مرتضیٰ بھٹو صاحب؟ جہاں سیاست میں سازشیں بھی ہوں، جہاں الیکشن کے نام پہ الیکشن نہ بھی ہوں، جہاں جمہوریت کے نام پہ جمہوریت نہ بھی ہو، تو ان سارے معاملات کو وہ سمجھ گئے تھے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کو شاید موقع نہیں ملا تھا کہ آپ خود مرتضیٰ سے پوچھیں گے یہ سوال. صحیح بات. ہاں، میں سمجھتی ہوں کہ ہاں وہ سمجھتا تھا، لیکن میں مرتضیٰ کے لیے جواب نہیں دے سکتی ہوں. یہ مرتضیٰ کا جواب
اور کا جواب مرتضیٰ وہ جواب اس سوال کا جواب دے ہے، میں نہیں ہوں. لیکن میرے خیال میں بالکل وہ اچھے طریقے سے سمجھتا تھا، کیونکہ وہ آئسولیٹڈ نہیں تھا پاکستان سے، ہمیشہ پاکستان سے پاکستانی لوگوں سے میٹنگ کر رہا تھا اور پاکستانی نیوز پیپرز بھی پڑھتا تھا، اور یہ پاکستان کا ہے. اور آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کیوں ہمیشہ وہ یعنی آپ ایسے پوچھتے کہ کیا مرتضیٰ یہ چیزیں سمجھتے، تو ابھی کتنے لیڈرز باہر ہیں اور وہ کہتے کہ ہم سمجھتے ہیں اس ملک کی سیاست، اور باہر سے سیاست کرتے اس ملک کا. تو are they different? I mean, is Murtaza, I don't know, less intelligent than them, that he couldn't have understood the politics of the country those days, like your leaders now who are living abroad can understand it. اچھا، آئندہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں عوام کے پاس آپ جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی خاص پروگرام ہوگا جو لوگوں کو اپیل کرے، پارٹی پروگرام ہوگا، سلوگنس ہوں گے، تو اس کے لیے آپ کی پارٹی نے حکمت عملی بنائی ہو؟ جی، ہمارا سلوگن الیکشنز کے لیے کہ طاقت عوام کا حق ہے، اور عوام کو حکومت کرنے میں شامل کرنا چاہیے. آج وہ الگ ہے اور حکومت الگ ہے، اور ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور، پروونشل آٹونومی، یہ ہمارا سلوگن ہے. دیز آر دی مین ہیڈ لائنز آف آور سلوگن، مین لائنز آف آور سلوگن، مین پوائنٹس. اور پاکستان عوام کا ہے، پاکستان فوج کا نہیں ہے، اور جب تک پاکستانی عوام حکومت نہیں کریں گے خود، تو پاکستان خطرہ میں رہے گا اور پاکستان کمزور رہے گا. اچھا میڈم غنما بھٹو، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ ایک سلسلہ ڈیموکریسی کا بھی ہے، پھر نان سویلین دور بھی ہیں. یہ اس میں جو ڈیموکریسی کا سفر ہے پاکستان کے لیے جو بھی چند سالوں کا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ وہ ٹرو ڈیموکریسی تھی، یا ایک اور سوال ہے کیا ٹرو ڈیموکریسی آئے گی؟ میں سمجھتی ہوں ٹرو ڈیموکریسی ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے، اور لوگ غلط طریقے سے ڈیموکریسی سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی ایز دا رول آف میجورٹی، اور میں سمجھتا کہ ڈیموکریسی نہیں ہے. دس از دا ٹائرنی آف دا میجورٹی. ڈیموکریسی یہ ہے کہ ہم ہر آدمی اپنے طور پر اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ حکومت میری ہے، اور حکومت کرنا میری ہے، یہ جسٹس میری ہے، یہ پولیس میری ہے، یہ اقتصادیات میرے ہے، یہ جمہوریت ہے. لیکن یعنی جب ڈی سینٹرلائزڈ ہوگا یہ جمہوریت ہوگی. لیکن صرف انتخابات کے ذریعے آپ جمہوریت نہیں ملیں گے کہ بس ہم انتخابات بنائیں گے اور جو میجورٹی ملے گا یہ جمہوریت ہے. نہیں، ڈسیژن میکنگ پروسیس یہ عوام کے پاس ہونا چاہیے. یعنی ہر کلسٹر آف 5,000 پیپل یا 10,000 پیپل، ان کے پاس اختیارات ہونا چاہیے. پولیس کا اختیارات، اقتصادی اختیارات، فائنینشیل اختیارات، ٹیکس کے اختیارات، جمع کے اختیارات، جوڈیشری جسٹس کے اختیارات. Are you looking in future the durable and sustainable strong democracy in Pakistan? یہ جب ڈی سینٹرلائزڈ ہوگا سسٹم، پھر یہ ڈیوریبل اینڈ سسٹینیبل ڈیموکریسی ہوگی. جب تک سینٹرلائزڈ ہے ڈیوریبل اور سسٹینیبل ڈیموکریسی نہیں ہے. میڈم آپ مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ سیدھا ہمارے حالات سے متعلق ہے، بہت تعلقات ہیں. آپ دیکھیں نہ صرف مڈل ایسٹ میں، آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں، دیکھیں افغانستان میں، پھر آپ پاکستان میں، پھر آپ مڈل ایسٹ جائیں اور دیکھیں فلسطین، لبنان.
یہ سارے ممالک میں کافی لوکل اسٹرائف ہو رہا ہے، انٹرنل اسٹرائف ہو رہا ہے، یعنی لڑائی پاکستانی سے ہو رہا ہے، اور افغانستان میں افغان سے ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی سے. آج آرمی they have taken the power in their hand because the Bangladeshis, they couldn't elect anybody, so they are fighting among them. پھر لبنان میں لبنانی سے لڑ رہا ہے، عراق میں and so on and so forth. یہ ایک عالمی چیز ہے، اور یہ it's a symptom. The cause is سامراج کا حملہ عوام کے اوپر. آج ہم تیسری میں ہیں، آج تیسری عالمی جنگ ہو رہا ہے دنیا میں، اور یہ جنگ سامراج اور عوام کے درمیان حکومتوں اور سامراج کے درمیان نہیں ہے. آج حکومت، ہر ملک کی حکومت الگ ہے اور عوام الگ ہے، اور جنگ ڈائریکٹلی بٹوین سامراج اینڈ دا پیپل. اس لیے سامراج ابھی جتنے ٹرکس اپنے پاس ہے، جتنے وسائل اپنے پاس ہے، جو وہ استعمال کر رہا ہے تاکہ عوام کو منقسم کروائیں گے. اور سب سے بڑا ثبوت اس بات پہ یہ جو فلسطین میں ہوا، جب حماس کی حکومت کو ڈیزولو کیا اور نئے حکومت بنایا. اچھا میڈم، اس میں مڈل ایسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو اوپینین یہ ہے کہ جب تک اسرائیل کو ختم نہیں کیا جاتا تب تک مڈل ایسٹ کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. از اٹ پاسبل؟ از اٹ سولوشن؟ اٹس دا اونلی سولوشن. جب تک اسرائیل ایسے اسٹیٹ رہے گا جس میں ایپرٹائڈ ہو رہا ہے، جس میں ناانصافی ہو رہا ہے نیٹو لوگ کے ساتھ، تو سولوشن نہیں ہوگا. اور اسرائیل کیوں آج طاقتور ہے؟ کیونکہ امریکی استعمار اس کو اسرائیل کی طاقت مضبوط کرتا ہے. تو جب امریکی استعمار ختم ہو جائے گا، پھر اسرائیل ختم ہو جائے گی، پھر جوش اور پیلسٹینینز ساتھ ساتھ رہ سکیں گے ایک اسٹیٹ میں. اچھا، آپ نے کہا کہ دس از اونلی سولوشن. یس. آئی ایم آسکنگ دیٹ از اٹ پاسبل in few decades or even in this half century? Hence it is recognized by Muslim countries also. دیکھیں، جب ہم کسی چیز کے لیے لڑتے ہیں، ہم اس لیے نہیں لڑتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ جلدی سے بن جائے گا، ہاں، لیکن شاید وہ کافی وقت لگے گا، لیکن اس کے لیے لڑنا چاہیے. اسرائیل کا مسئلہ جلدی سے ختم نہیں ہوگا. I'm not saying کہ it will finish quickly, لیکن it will finish. کب؟ it may take half a century, but it will not be solved except کیونکہ دیکھیے اسی سولوشن کے لیے آپ کو نئے جنریشنز چاہیے. اور اسرائیل کا مسئلہ یہ جنریشنز ختم نہیں کر سکتے ہیں جو باہر سے آئے اسرائیل میں. آج جو اسرائیل کے اقتدار میں اور جو حکومت کرتے ہیں اسرائیل میں، اسرائیل اس کی پیدائشی اسرائیل کا نہیں ہے، باہر کا ہے. Look at Ariel Sharon, look at Shimon Peres, look at Benjamin Netanyahu, look at Barak. They are all born outside. I think کہ صرف اس اسرائیلی لوگ مسئلہ کا حل کر سکتے ہیں جن کے پیدائش اسرائیل میں ہو. ناظرین، اسانی ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं इहो सिलसिलो उतां ई जारी रहंदो. पर पाण मिलूं था
हिकिड़े मुख़्तसिर वक़फ़े खां पोइ स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा, आपने कहा कि यहूदी और मुस्लिम साथ रह सकते हैं। आपके कहने का मतलब है बगैर इसराइल के, इसराइल की स्टेट ऐसी ना हो या उसको इंपीरियल सपोर्ट ना हो। यानी देखिए, इसराइल का स्टेट का मतलब क्या है? इसराइल का स्टेट का मतलब ये है, जब आप इसराइली नेशनैलिटी लेते हैं, उसका मतलब कि आप यू अप्रूव द राइट ऑफ इसराइल टू एग्जिस्ट, you deny the Palestinians the right to return, and you consider the Palestinians as second citizens. तो ऐसे स्टेट हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ, जब तक इसराइल ये समझे कि फ़िलिस्तीनी लोग सेकंड क्लास सिटीजन्स और फ़िलिस्तीनियों का हक नहीं मांगते हैं कि वो इसराइल में वापस आएंगे और फ़िलिस्तीन में वापस आएंगे, हाँ, तो they will never find peace unless they adopt these things. अच्छा मैडम, मिडल ईस्ट में खुद डेमोक्रेसी एक क्वेश्चन है। वहाँ या तो किंगडम्स हैं या प्रोकिंग हुकूमतें हैं, तो वहाँ क्या आवाम का डेमोक्रेसी प्रॉब्लम नहीं है क्या? मेन इशू नहीं है क्या? कहाँ? मिडल ईस्ट। हाँ बिल्कुल मेन इशू है। तो वो क्यों नहीं आ रही वहाँ मिडल ईस्ट में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही है? इसलिए भी मिडल ईस्ट में डेमोक्रेसी नहीं आ रही है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, क्या डेमोक्रेसी मुस्लिम्स के लिए वायबल नहीं है क्या? वो उसके मिजाज में नो, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है रिलीजन से, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, नहीं। हमारे ऊपर साम्राज्य का हमला कब से हो रही है, और हम जब से साम्राज्य उस वक्त से जब हम साम्राज्य से निकले, हाँ, और इंडिपेंडेंट आज़ाद मिले, हमारे ऊपर साम्राज्य का प्रेशर है। तो इसलिए हमारे हुक्मरान हमेशा इमरजेंसी के अंदर के मतहत रूल कर रहे हैं। आप देखिए डेमोक्रेसी को क्या हुआ अमेरिका में, जब अमेरिका को ये पता चला कि उनके ऊपर ख़तरा है, उनके ऊपर हमला है, टेररिज्म हमला है, तो वो कितने अपनी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया और कमज़ोर कर दिया। तो इमेजिन ऑल द अरब वर्ल्ड वाज लिविंग अंडर दिस थ्रेट फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग। दैट्स व्हाई दे डिडंट अलाउ डेमोक्रेसी टू ग्रो। लेकिन ये उसका मतलब नहीं कि हम डेमोक्रेसी का अहल नहीं है, नहीं, सब डेमोक्रेसी का अहल है, लेकिन मौका मिलना चाहिए, और ये मौका मिलने के लिए आपको स्ट्रगल करना चाहिए, और स्ट्रगल में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। स्ट्रगल टाइम लगेगा, एवोल्यूशन टाइम लगेगी, हाँ, और चेंज तब्दीली टाइम लगेगा। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि मिडल ईस्ट में जो ख़ास तौर पे इराक़ में ये शिया सुन्नी की जो तकसीम हो रही है, ये मिडल ईस्ट के काज को नुकसान नहीं देगी? हाँ, लेकिन ये मैनिपुलेटेड है, ये असली चीज़ नहीं है अरब सोसाइटी में। देखिए, इराक़ सेकुलर कंट्री थे और सूरिया सेकुलर कंट्री है, लेकिन आज अमेरिका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अकॉर्डिंग टू रिलीजियस लाइंस के सुन्नियों को पावर देते हैं क्योंकि वो सुन्नी है, और शियाओं को पावर देते हैं क्योंकि वो शिया है। इसलिए आज लड़ाई हो रहा है। जब आप किसी सेक्टर और मज़हब को पावर देते हैं उसकी मज़हब की वजह से, फिर मज़हब दूसरे मज़हब से लड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस तौर पर रिलीजियस के हिसाब से नहीं करेंगे तो लड़ाई नहीं होगा। अच्छा मैडम, फातिमा भुट्टो को और जुल्फ़िकार को पॉलिटिक्स में लाने का इरादा है आपका?
دیکھیے میں ہمیشہ عوام کے ارادے پہ یقین رکھتی ہوں، لیکن بار بار پھر لوگ کہیں گے آپ کیا کرے گی عوام کے لیے، کون یہ کرے گا عوام کے لیے. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عوام خود اپنے لیے جو کرنا چاہیے ہم ان کو اختیار دیں تاکہ وہ خود کریں گے. ابھی میرے بچوں کے بارے میں بھی میرا بلیف یہ ہے کہ وہ خود اپنا فیصلہ کریں گے. ہاں میں اس کو نہ لاؤں گی سیاست میں، نہ نکالوں گی سیاست سے. ہاں وہ خود اپنا فیصلہ کریں گے. کیا پالیٹکس جو ہے وہ اٹ از ڈیفیکلٹ پاتھ، اٹ از ناٹ دا بیڈ آف روزز. آپ کی کیا پرسنل خواہش نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی کسی کے لیے کوئی پرسنل روزز، آج سب ہم ایک بڑا جنگ میں رہتے ہیں اور سب کے لیے تکلیف ہے، سب کے لیے سفرنگ ہے، اور میں ایک اس سفرنگ کا میرے لیے بھی ایک حصہ ہے. اچھا میڈم، یہ جو سفرنگس ہیں، پالیٹکس ایک ڈیفیکلٹ فیلڈ بھی ہے، اس میں آدمی کو ریلیف بھی چاہیے. تو پالیٹکس کے سوا آپ کون سی فیلڈس ہیں جہاں سے آپ ریلیکس ہوتی ہیں؟ لٹریچر ہے، آرٹ ہے، میوزک ہے؟ Yes, I love literature. I love to read. یہ ایک چیز ہے. I love nature. میں نیچر بہت پسند کرتی ہوں، اور مجھے ہمیشہ سکون آتا ہے جب میں نیچر میں ہوں. جتنے مسائل ہیں آپ کے سر کے اوپر، جب آپ نیچر میں جاتے ہیں پھر آپ کے مسائل ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سب سے اصل چیز یہ ہے، نیچر ہے. ہاں اللہ کی کریشن ہے، خلق ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. ساری دوسری چیزیں بعد میں آتی ہیں. میوزک کون سا سنتی ہے؟ اور میوزک ہر قسم کا میوزک عربی سنتی میوزک؟ ہوں. ہاں لیکن خاص طور پر نہیں. سندھی میوزک سنتی؟ یس، ہر قسم کا میوزک. میرے بچے کے میوزک میں سنتی ہوں، پھر میری میوزک پہ میں سنتی ہوں. پھر جو ذوالفقار اور فاطمہ کافی سندھی میوزک پسند کرتے ہیں، اور اردو اور یعنی انڈین میوزک بھی پسند کرتے ہیں. انڈین سب کانٹیننٹ یعنی. آپ کو بتاتے ہوں گے کہ یہ فلان سنگر ہے، یہ فلان آرٹسٹ ہے. کون سا آرٹسٹ آپ کو سندھی میں پسند ہے؟ عابدہ پروین. اچھا. اور فقیر what's his name؟ سوراب. اللہ فقیر. آج کل کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ لیکن پرانے تو وہاں بہت پسند کرتے ہیں. آج کل پڑھ کیا رہی ہیں؟ 2-3 کتابیں پڑھتی ہوں. اچھا. I'm reading George Tenet's book, The CIA and CIA. I'm reading on alternative energy resources. توانائی، بجلی کی کمی ہے پاکستان. توانائی طاقت اور دوسرے طاقت کا ریسورسز ساری دنیا کے لیے. کیا نئی آلٹرنیٹیو انرجی چاہیے، جیسے سولر ہے، انرجی ہے، کیونکہ کول انرجی، ہائیڈرولک انرجی ابھی پریکٹیکل نہیں ہے، اور وہ ہمارے انوائرمنٹ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہمیں نئے طاقت کے ریسورسز چاہیے. وہ کیسے ہم مل سکتے ہیں، کیسے ہمارا انوائرمنٹ کو صاف کروا سکتے ہیں، ہمارا ایئر. کیونکہ کول کی برننگ کی وجہ سے کافی کاربن ڈائی آکسائڈ نیچر کو تباہ کرتا ہے. نیچر کو تباہ. تو اس کے بارے میں کیونکہ آئی ایم ویری فیسنیٹڈ ود اٹ، اور میرے پاس کافی سوالات ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں کافی میں پڑھ رہی ہوں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ہمیں کافی نئے انرجی کی ریسورسز چاہیے. اچھا، آپ نے کہا کہ مجھے نیچر پسند ہے، فطرت پسند ہے، تو اس میں یہ کیوں نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ہاں انوائرمنٹ پہ کچھ خاص ونگس قائم کر لیں، اپنے پولیٹیکل کیڈر کو، کارکنوں کو تربیت دیں؟ بالکل یہ مستقبل کی سیاست ہے انوائرمنٹ. لیکن کیا میرے خیال میں یعنی سوری ٹو سے، لیکن کافی ہمارے سیاست دان ابھی تک وہ 21ویں صدی میں نہیں رہتے، وہ پیچھے رہتے ہیں.
हाँ देखे कितने दूसरे से लड़ते हैं और काफ़ी पुराने इश्यूज पे अभी तक लड़ रहे हैं। हाँ और मिसाल के तौर आगे उनके कोई विजन नहीं है। अगर उनके पास विजन होंगे तो फिर सोशलिस्ट होंगे, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि सिर्फ अगर वो आर्मी और फौज के साथ डील करेंगे तो ताकत अपने पास आएगी और वो मजबूत होंगे। अच्छा, आप सोशलिज्म की बात करती हैं तो पाकिस्तान में आपके उन पार्टी से रिलेशनशिप है, उनसे वर्किंग रिलेशनशिप है जो यही बात करती हैं, सोशलिज्म की करती हैं, प्रोग्रेसिज्म की करती हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी की करती हैं? जब वो वर्क करते हैं फिर वर्किंग रिलेशनशिप होगा। आप समझती हैं कि वर्क नहीं कर रहे? जब नहीं करते, कभी कभी करते हैं, और जब करते हैं हम उससे रिलेशनशिप रखते हैं। मैडम गुनवा भुट्टो साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए भी दिया। आप तशरीफ़ लाएँ, इंशाअल्लाह ताला हमारी गुफ्तगू किसी और वक्त भी होगी, कुछ इन मसाइल पे, कुछ इन मसाइल से हटकर भी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ही हुई असांजी मेहमान शख्सियत मोहतरमा गुनवा भुट्टो, जंहिंजा ख़्याल अवां ताईं पहुता। यकीनन हिकु नई मालूमात तव्हां ताईं पहुती हूंदी। इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान हफ़ीज़ कुंबर खे इजाज़त ॾींदा।